यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में खुश है। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं खुदा के खूबसूरत मौसम के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और खुदा का शुक्र है कि आज का दिन कुछ बेहतर है, आमीन, बल्कि बहुत बेहतर है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज एनुअल हार्वेस्ट जो है वो हमारी जिंदगी में बख्शा है। ये एनुअल हार्वेस्ट जो है ये हम क्यों मनाते हैं? सालाना हदियों की यानी कि पहले फलों की ईद। जब गंदम की कटाई होती थी तो जो पहला पूला या पहली जो कटाई होती थी वो खुदा के हजूर में लोग लेकर आते थे, आमीन। और जो पहले फल तोड़े जाते थे वो खुदा के हजूर में लाए जाते थे। जिस तरह हम पहली कमाई जॉब पे जाते हैं, फर्स्ट सैलरी, बहुत से लोग ये कहते हैं जी जी पहली सैलरी है मैं सारी सारी खुदा दे घर च दांगा, या मैं मकान किराए ते देन लगा ते जिन्ना किराया आना है ना ये पहला किराया मैं खुदा दे घर च देना, पर देते कोई नहीं। ये बात याद रखें, देते कोई नहीं है, वादा जरूर करते हैं, देते नहीं है। तो फिर हम ये कहते हैं जी खुदा साडी सुनदा नहीं है, खुदा सानू बरकत नहीं देता। बरकत किस तरह है? तुसी वादा तो पूरा कीता नहीं है तो खुदा किस तरह वादा पूरा करे? यही बात है। ये एनुअल हार्वेस्ट ना तो पादरी अपनी मर्जी से करते हैं और ना ही हमारी जुर्रत है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। एनुअल हार्वेस्ट जो मनाते हैं, थैंक गिविंग्स भी होती है, शुक्रगुजारी की इबादत। साल में 2 ईदें ये मनाई जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही बनाते हैं, या एनुअल कर लें या थैंक गिविंग्स कर लें। तो लोगों को तो एक ईद पे ही देना जो है वो मुश्किल पड़ता है, तो 2 ईदों पे देना पड़ जाए तो फिर, आमीन। बात की समझ आ रही है? क्योंकि एक ईद पे के अंदर 10,000 रुपया देना था, 10,000 रुपये कुछ दिए, पादरी साहब ने तो मुंह खोले है। इस तरह ऐसे भी सुनने को मिलते हैं, बाकी लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन हम ये पादरियों के हौसले देखें कि पादरी साहब बर्दाश्त करते हैं। तेरी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा उसकी तरफ फेर दे। पादरी मसीह के उस अल्फाजों को जो है वो अपनाते हैं और उसी बात को आगे लेकर चलते हैं। ये थप्पड़ ही होता है, जब आप बात करते हो समझे आपने थप्पड़ मार दिया। आपने बात कह दी, आपने जो कुछ आपके दिल में था वो आपने कह दिया, समझे कि आपने पादरी के खिलाफ बहुत कुछ कह दिया, और पादरी के खिलाफ नहीं कहा बल्कि आपने खुदा के खिलाफ कहा है। आज इसी बात को सीखेंगे थोड़ा सा। किरदार और जिंदगी, क्या टॉपिक है? किरदार और जिंदगी। हमारा किरदार कैसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? क्या हम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं? क्या हमारा किरदार ऐसा है कि हम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? आज इसके बारे में सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा गिनती की किताब, पुराने एहतरामा में से गिनती की किताब और उसका 22वां भाग, चैप्टर नंबर 22 और वर्स इसकी है 16 to 19। जिसने निकाले हो गए आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए पास्टर समर के साथ मिलकर पढ़ेंगे नंबर्स, बुक ऑफ नंबर, चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 22 वर्स 16 to 19। जी ऐसा पढ़िएगा। हालेलुया।
खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से पैंतीस में से गिनती की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक कलाम खुदा में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे, सीखेंगे। उसमें यूं मरगूम है, उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफूर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। सो तू आ जा और मेरी खातर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावुज़ नहीं कर सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए वाइस से बरकत। सबके आमीन। कितने लोगों ने बलाम और बलक के बारे में सुना हुआ है? बलाम और बलक, जो लोग तो बाइबल पढ़ते हैं उनको बलाम और बलक के बारे में जरूर पता होगा। आज इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। प्लीज सब लोग बैठे, तशरीफ रखें। आप लोगों ने कभी इस बात को देखा है कि इब्लीस जो है वो कभी अब जो उसके लोग हैं या खुदा के लोग उनको छोड़ता नहीं है, उनको अकेले नहीं रहने देता। कभी इस बात पे गौर किया है? कितने लोग इस बात पे जो गौर करते हैं? इब्लीस अपना काम मुसलसल करता रहता है। इब्लीस का एक टारगेट है, इब्लीस ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मैंने इन लोगों को खुदा के पास नहीं जाने देना। इब्लीस ने एक टारगेट सेट किया है। हमने कौन सा टारगेट सेट किया है? हमारा भी तो टारगेट होना चाहिए ना। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने खुदा के घर से, खुदा के लोगों से, खुदा से कभी जुदा नहीं। थोड़ी जी मुसीबत आ जाए, असी बीमार हो जाइए ना, बजाय चर्च आंदे असी घर च बह जाने हैं। बजाय खुदा के खादमों को बुलाने के हम घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, हम किसी आला MBBS के डॉक्टर के पास चले जाएं, या अच्छे फिजिशियन के पास जो मेडिसिन अच्छी देता हो उसके पास चले जाएं, या किसी होम्योपैथिक वाले के पास चले जाएं, किसी हकीम के पास चले जाएं जो नब्ज देखकर ही सारा कुछ बता दे। तो हम उसके पास क्यों नहीं जाते जो आपको सिर्फ देखकर ही बता दे कि तेरे अंदर ये बीमारी है, और वो बीमारी देखकर बताएगा नहीं बल्कि कहेगा अपनी चारपाई उठाकर अपने घर। हम उसके पास क्यों नहीं आते जो सिर्फ इतना ही कह दे कि अपने घर चला जा। चाहे 38 बरस से बीमार हो, चाहे 10 साल से बीमार हो, चाहे कितने सालों से बीमार हो, उसने सिर्फ अपने ज़ुबान मुबारक से कहना ही है। तो जब कहेगा तो मौज से हो जाएंगे। आमीन। तो हमें सिर्फ कहने और सुनने की जरूरत है। यीशु कहे और हम सुने तो बरकत पाएंगे। आमीन। तो जब
ہم برکت پانے کے لیے خدا کے پاس آئیں گے تو برکت ملے گی نا. جب خدا کے پاس آئیں گی نہیں تو برکت کہاں سے لیں گے؟ برکت کیسے آئے گی؟ اسی گھر بہنا پسند کرنے ہاں. ابلیس پتہ کیا کرتا ہے؟ ابلیس ہمیں روکتا ہے. ابلیس کیسے روکتا ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیجئے گا. جو لوگ چرچ نہیں آتے اور جو لوگ چرچ آتے ہیں، چرچ جانے والے لوگوں کو دوسرے لوگ روکتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیجا ڈرامہ بڑا چنگا لگا ہے، اے فلم دیکھ کے چلے جائیں. اے نہیں ہے میچ کتنا اچھا لگا ہے، اے میچ فائنل تے بس پہنچے ہیں، 2 اوور رہ گئے ہیں بس، پھر چلے جائیں چرچ. اتنی دیر میں ساری کی ساری برکت ہم کھو دیتے ہیں. ابلیس اپنا کام کنٹینیو کرتا رہتا ہے. ابلیس مسلسل اپنا کام کرتا ہے، لیکن ہم اپنی برکت جو ہے وہ مس کرتے ہیں کیونکہ ہم ابلیس کی بات کو مان رہے ہیں. ہم خدا کی بات کو نہیں سن رہے، ہم ابلیس کی بات کو سن رہے ہیں. کتاب مقدس میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے، سیمسن اور دلیلا. کتنے لوگ اس سٹوری کو جانتے ہیں؟ یقیناً سب لوگ جانتے ہیں. سیمسن اور دلیلا. سیمسن خدا کا سورما ہے اور اسے کہا گیا تھا، ماں کے پیٹ میں اسے مسح کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ خدا کا نذیر ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ پاورفل آدمی ہوگا، اس کے بال نہیں کٹوانے. کیا ابلیس اس سے ہٹ گیا؟ ابلیس کنٹینیو اس کے ساتھ چلتا رہا، کنٹینیو اس کے ساتھ رہا. دلیلا کی صورت میں، دلیلا کی صورت میں ابلیس اس کے ساتھ ساتھ تھا اور دلیلا ہر بار یہی پوچھتی تھی کہ تیری طاقت کا راز کیا ہے. اور جب تک اس نے راز نہیں بتایا اس وقت تک وہ اسے پوچھتے تھے، اور جب بتا دیا اس کی 7 لٹیں جو تھی وہ کاٹ دی گئی. جڑاوا جنہوں کہتے ہیں، کچھ لوگ آج کل جان کی جڑاوا بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں اسی بابے ہیں. وہ جڑاوا جڑی بن جاتے ہیں بابے بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کپڑے جو اتنی بو آتی ہوتی کہ کول بہن دل نہیں کرتا، کہ لوگ انہوں کو پیار لیندے جا کے اسپیشل بابا جی ساڈے تے کرم کرو. جڑا اپنے جوگا نہیں کرے تہاڈے تے کرم کی کرے گا؟ اپنے تے کپڑے دھوتے پانی ساتھ ہے تانوں کی دے گا؟ اس چیز کو پہچانے، فرق پہچانے. ابلیس کنٹینیو آپ کے ساتھ ساتھ ہے، ابلیس کنٹینیو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کو پہچاننا ہے. کردار دیکھیں، کیا کردار ہے اس کا، اور اس کی لائف دیکھیں کہ لائف اس کی کیا ہے. جب آپ کردار اور لائف پر غور کریں گے تو آپ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا سے پیار کرنے والے ہیں، اور جو خدا کے لوگ ہیں خدا نے انہیں بڑی حکمت سے معمول کیا ہوا ہے. اسی طرح بلعام جو ہے خدا کا بندہ ہے اور بہت انائٹڈ شخص ہے، بہت مسح شدہ شخص ہے اور خدا سے پیار کرتا ہے. بلق نے یہ بات سنی تھی، بلق نے یہ بات سن رکھی تھی کہ میرے ملک میں ایک ایسا نبی ہے جو کسی پر لعنت کر دے تو اس پر لعنت ہوگی، اور اگر وہ کسی کو برکت دے دے تو اس پر برکت ہوگی. اب بلق نے پیغام بھیج دیا کہ میرے پاس آ. یہ مواب کا علاقہ تھا اور موابی تھا، بلق جو تھا یہ موابی تھا، اور بنی اسرائیل قوم کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ یہ جس بھی سائٹ سے آتے ہیں، جس بھی ملک سے گزرتے ہیں، یہ ہر جگہ پر فتح پاتے جاتے ہیں. اور بلق نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک سے یہ گزریں اور مجھے کچھ نقصان پہنچائیں، اور اگر یہ میرے ساتھ جنگ کریں تو میں ان پر فتح پاؤں. وہ یہ چاہتا تھا کہ میں فتح پاؤں،
اس لیے بلام کو بلایا گیا. بلام کے پاس اپنے مشیر اس نے بھیج دیے, کہا کہ جاؤ بلام کو لے کر آؤ. پہلے پیغام بھیجا اور بلک نے جو ہے وہ پیغام بھیجا اور بلام نے انکار کر دیا. بلام نے انکار کر دیا. اس کے بعد اس نے اور مشیر بھیجے اور ان کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تو جو منصب چاہے گا, جو رتبہ تو چاہے گا, جو سی سیٹ تو چاہے گا, وہ تجھے دے دی جائے گی. جو تو کہے گا وہ تجھے دے دیا جائے گا. تجھے روپیہ پیسہ چاہیے, تجھے حکومت کے لوگ چاہیے, فیور چاہیے, کچھ بھی چاہیے, تجھے ملے گا. بلام کو لالچ دیا گیا. اور بلام ایک بات کرتا ہے. بلام کہتا ہے, بلام نے بلک کے خادموں کو جواب دیا, اگر بلک اپنا گھر بھی چاندی اور سونے سے بھر کر مجھے دے دے تو بھی میں خداوند اپنے خدا کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا. بات اس نے بڑی خوبصورت کہی ہے. انہیں کہ اگر سونے چاندی دا گھر بھی بھر کے مجھے دے دینا تے میں خدا دے حکم دی گل انہوں ٹال نہیں سکتا, کیونکہ خدا نے یہ کہا تھا کہ تو نے ان کے ساتھ نہیں جانا. ان کے آنے سے پہلے خدا نے پیغام بھیج دیا تھا بلام کو کہ تو نے ان کے ساتھ نہیں جانا. انسان ہے, لالچ آ جاتا ہے. آمین. اس نے کیا کہا, جب بلک کے مشیر آئے تو ان کو کیا کہتا ہے, کہتا ہے تم یہاں پر ٹھہرو, میں خدا سے بات کر لوں, میں خدا سے پوچھ لوں. حالانکہ خدا پہلے انکار کر چکیا سی, کہہ چکیا سی بھی تو انہاں نال نہیں جانا, پر پھر بھی کہندا تسی ٹھہرو تو میں پوچھ لواں. تے جدوں نے گل کیتی ساری رات دعا چ گزاری, جدوں ساری رات دعا چ گزاری تے خدا نے کہا کہ تو انہاں نال جا. اور جدوں ساری رات دعا کردا ہوئے بندہ, خدا دا بندہ, خادم کی بات کر رہی ہے, بلام جو ہے وہ خادم ہے اور ساری رات دعا میں گزاری ہے. خدا نے یہی کہتا ہے خداوند نے نال جان دے, یہی کہتا ہے کہ میں ادھر جا کے سنا سی کی کہندے مینوں اجازت دے, مینوں اجازت دے. خدا نے اجازت دے دی. خدا نے کہا جا ان کے ساتھ تو جا. پھر جدوں گیا انہاں دے نال تے کی ہویا, اپنی گدی پہ بیٹھا ہے. آپ نے یہ حوالہ پورا چیپٹر جو ہے وہ گھر جا کے پڑھنا ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. گدی پہ بیٹھا ہے اور گدی پہ بیٹھا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, گدی کے اوپر بیٹھ کر وہ جا رہا ہے. خدا کو غصہ آیا کہ اس نے میری بات کو نہیں مانا بلکہ اس نے اپنی بات منوائی ہے. اور گدی جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ جا رہا ہے, اور گدی نے خدا کے فرشتہ کو دیکھا اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ پہلیوں میں چلی گئی. اور جب پہلیوں کے اندر گئی ہے تو بلام نے اسے اتنا مارا کہ اس نے میری بات کیوں نہیں سن رہی, یہ سیدھی کیوں نہیں جا رہی. اسے اتنا مارا, ہو سکتا ہے ڈنڈے برسائے ہوں, ہو سکتا ہے ٹانگیں ماری ہوں, کچھ کیا ہو, بہت مارا مرا ہو. اس کے بعد پھر گدی جو ہے وہ چل پڑی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ گئی ہے اور پھر جب فرشتہ تلوار لے کر سامنے کھڑا تھا پھر وہ سائڈ پہ ہو گئی اور پھر جو ہے پھر بلام نے اسے مارا. سیکنڈ ٹائم, تیسری مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تنگ گلی میں وہ چلے گئے جہاں پر وہ نہ دائیں مڑ سکتی تھی نہ بائیں مڑ سکتی تھی. اور گدی جو ہے جب اس نے دیکھا کہ فرشتہ جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے اور وہ نیچے بیٹھ گئی. بات کی سمجھ آ رہی؟ ہلیلویا. وہ نیچے بیٹھ گئی اور بلام نے پھر اس کو مارا, اتنا مارا کہ مار مار کے خود تھک گیا اور خدا نے گدی کی زبان کو کھولا. آمین. گدی کی زبان کو کھولا گیا اور کہتی ہے
کہ سامنے خدا کا فرشتہ جو ہے وہ تلوار لے کر کھڑا ہے اور تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ پھر خدا نے بلعام کی آنکھوں کو کھولا، اس نے جب دیکھا کہ فرشتہ تلوار لے کر کھڑا ہے تو گدھی نے کہا اگر میں تجھے پہلے نہ بچاتی تو اسی وقت تیری گردن جو تھی وہ تیرے تن سے جدا ہو جائے گی۔ ایسے لوگ پہلے نا کتے رکھے ہون، بلیاں رکھی ہون گھر چ تو انہوں نے پہلے جڑے نظر آتے ہیں فرشتے، انجی ہے نا، لوگ یہ کہتے ہیں خدا نے گدھی کو دکھا دیا۔ انسانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن جانوروں نظر آتے ہیں۔ آمین۔ جب بلعام کو نظر نہیں آیا تو گدھی کو نظر آیا ہے، اور گدھی کو جب نظر آیا تو اس نے 2 دفعہ اس کی جان بچائی اور تیسری مرتبہ وہ نیچی بیٹھ گئی کہ اور میں تو کہ نہیں جا سکتی۔ اس کی زبان کھول دی گئی، اور جب زبان کھولی ہے تو اس نے بتایا، اور پھر بلعام کہتا ہے اے خداوند اگر تو نہیں چاہتا تو مجھے بتا دیتا، اب میں آگے جاؤں کہ نہ جاؤں۔ پھر خدا سے وہی سوال کرتا ہے، حالانکہ خدا چاہتا نہیں تھا کہ یہ جائے، مگر وہ پھر بھی اس خدا کے آگے سوال کر رہا ہے، اور خدا نے کہا کہ تو جا، لیکن جو میں تجھے کہوں گا تو نے وہی کرنا ہے۔ آمین۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کئی مرتبہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کسی کے گھر میں دعا کے لیے اپنے ذہن میں سوچا کہ فلاں گھر میں جاتا ہوں دعا کے لیے، اور خدا میرے قدموں کو روک دیتا ہے۔ خدا کہتا نہیں ادھر نہیں جانا۔ خدا بہت مرتبہ ایسا ہوا، بہت مرتبہ جب سے میں خدمت کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ بہت ہی مرتبہ مجھے خدا نے روکا کہ اس گھر میں نہیں جانا۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جب میں سوچتا تھا کہ اس گھر میں جا کے دعا کرتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، تو خدا مجھے روک دیتا رہا ہے۔ خدا نے کہا نہیں ادھر نہیں جانا، انہیں اور سائڈ پہ جانا ہے، فلاں گھر میں جاؤ، وہاں پہ تیری ضرورت ہے۔ پھر میں وہاں سے جب جاتا تھا تو واقعی وہ گھر والے مجھے کہتے تھے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ پاسٹر صاحب آپ آئیں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ اور جب اس گھر میں جا کر دعا کرتے تھے تو پھر خدا معجزات بھی کرتا تھا، پھر خدا زندگی اور سلامتی بھی عطا کرتا ہے۔ آمین۔ ہم سم ٹائم زبردستی برکت لینا چاہتے ہیں نا، بہت دفعہ ہم کہتے ہیں بس جی پادری صاحب نے کیا ہے تو پادری صاحب تک کام میں اسی کیا ہے تو پادری صاحب بغیر کو سوچے سمجھے فوراً ساڑھے گھر آ جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت مرد ایسا ہوتا ہے۔ پھر جب نہیں جانتے تھے کہ پادری صاحب نے لوگ ناراض ہوتے ہیں، پادری صاحب اتنا کیا سی تسی آئے ہی نہیں، تھوڑا ناراض ہے۔ لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ خدا کی مرضی نہیں تھی، اس لیے شاید پادری صاحب نہیں آئے۔ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے، ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے پادری صاحب کا کام ہے فوراً ہماری بات پہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ہمارے گھر آ جائے۔ ہوتا ہے کئی مرتبہ جب ضرورت ہوتی ہے خدا خود کہہ دیتا ہے کہ جا کے اس کار جا، جا کے اتنے اس کار سے تیری ضرورت ہے۔ پھر جب جاتے ہیں تو پھر خدا کام بھی کرتا ہے۔ ہمیں ناراض نہیں ہونا، ہم نے خدا کے آگے دعا کرنی ہے، اور خدا کے آگے جب دعا کریں گے تو پھر خدا ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ ایک اور بات بڑی خوبصورت بات ہے، ایک عورت تھی جو 12 سال سے بیمار تھی، اور بہت لوگوں سے وہ علاج کروا چکی تھی، اور ہر طبیب کے پاس یا بہت اپنا مال متا جو تھا وہ سارا خرچ کر چکی تھی۔ لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جس نے ایمان کے ساتھ خدا کی پوشاک کو چھوا تھا اس نے شفا پائی۔ کتنے لوگ تھے جو اس کے اوپر گر رہے تھے یسوع کے اوپر؟ کتنے لوگ تھے؟ بہت لوگ تھے۔ کوئی ادھر سے گر رہا ہے اس کے اوپر، ادھر سے گر رہا ہے، ادھر سے گر رہا ہے، اس کے اوپر گر رہے ہیں، لیکن خدا نے کسی کو بھی نہیں کہا
اور کسی کو نہیں کہا. حالانکہ شاگرد اس کے ساتھ تھے, لوگ تھے, بہت سارے رسول تھے, بہت سارے لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کو ٹچ کر رہے تھے, لیکن واحد اسی عورت کو کیوں کہا گیا کہ اس عورت نے مجھے چھوا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ چھوئی تھی. اس نے ایمان کے ساتھ چھوا تھا. جب ہم بھی ایمان کے ساتھ چھوئیں گے نا تو برکت ملے گی. آپ دنیا کی طرف نہ دیکھیں. دنیا یسوع کو کلام مقدس میں لکھا ہے, ملاکی نبی کی کتاب میں اکثر کلام سنایا جاتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو, باتوں باتوں میں ٹھگتے ہو, روپے پیسے سے ٹھگتے ہو, دیہیوں میں ٹھگتے ہو, لیکن ہم ایسے بھی ٹھگتے ہیں. یسوع دوتے ڈگنا چاہنے ہیں, یسوع نو پڑھنا چاہنے ہیں, یسوع نو ملنا چاہنے ہیں, مگر ایمان نہیں ہوتا. جب ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آئیں گے نا تو پھر یسوع خود ہی کہہ دے گا کہ مجھے اس نے چھوا, وہ میرے سامنے آ جائے. پادری جوید نے مجھے چھوا ہے, وہ آگے آ جائے. تو جب یہ بات ہوگی تو پھر خدا خود بخود ہی اپنے لوگوں کو کال کرے گا اور آگے بلا لے گا. ہم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, ہم یہ بات ہمارے اندر ہوتی ہے, لیکن ہم کیوں اس بات پہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ خدا کی کالنگ کب ہمیں آئے گی, خدا کب کال کرے گا, خدا کب ہمیں بلائے گا. ہم اس بات پہ غور کریں. جب خدا بلاتا ہے تو واقعی پھر پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. جب خدا بلاتا ہے تو پھر زندگیوں میں جو ہے وہ معجزات ہوتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لالچ جو ہے یہ بت پرستی ہے. جب انسان لالچ کرتا ہے تو سمجھے وہ بت پرستی کی مانند ہے. ساؤل بادشاہ سیمول نبی کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں. بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی ہے, اس وقت جب وہ ملک موعود میں گئی ہے اور وہاں پر جا کر وہ رہ رہے تھے, اور سیمول نبی وہاں پہ موجود تھا, اور اس وقت بنی اسرائیل قوم نے کہا کہ لوگوں کے بادشاہ ہیں, دوسرے ملکوں کے بادشاہ ہیں, ہمارا بھی ایک بادشاہ ہونا چاہیے. جب ہم خدا کو چھوڑ کر انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو پھر ہم خطا کھاتے ہیں. خدا کو چھوڑ کے انسان کے پیچھے مت بھاگیں, خدا کے پیچھے چلتے رہیں. کیونکہ اس وقت کیا تھا کہ خدا جو تھا وہ بنی اسرائیل کی ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا. خدا جو تھا وہ ہر ایک بات میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. جب یہ بات بنی اسرائیل قوم نے کہا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے, تو جو سیمول تھا وہ بڑبڑایا, پریشان ہوا. اس نے کہا کہ کیا خدا تمہاری مدد نہیں کرتا؟ تم خدا کو چھوڑ کر انسان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حاکم بناؤ گے. خدا نے کہا انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے, تو اس میں سے ان کے سامنے نہ ایسی بات کر. خدا نے اس کو منع کیا. اور جب انہوں نے ساؤل کو بادشاہ بنایا تو وہی ساؤل جو پہلے ایک عام انسان تھا پھر وہ ان کا حکمران بن گیا, اور وہی ساؤل ان پر حکومت کرتا ہے. ان کے بچوں کو اس نے غلام بنا لیا, اور بنی اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کو چن لیا کہ اس کی غلامی کریں. خدا کو چھوڑ کر انسان کے پیچھے جب بھاگتے ہیں تو پھر ہم انسان کے غلام بن جاتے ہیں. خدا کو مت چھوڑیں, خدا کے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ خدا ہمارا واحد خدا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. آمین. میرے عزیزو, تقریباً 98% لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. تقریباً 98%, یا ہو سکتا ہے اس سے کم ہو, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے, مگر اس سے تھوڑے بہت کم ہو سکتے ہیں. مگر اپروکسیمیٹلی جو ہے
تقریباً 98% لوگ جو ہیں وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. خدا کو 2% لوگ جو ہیں 2% لوگ جو ہے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور 2% کی وجہ سے ہی آج دنیا جو ہے وہ قائم ہے, کیونکہ خدا اپنا قہر نازل کرنے سے باز رہتا ہے ان 2% انسانوں کی وجہ سے. اگر ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں, 2% لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیں, تو شاید خدا اپنا قہر نازل کرے جس طرح نوح کے وقت میں تھا. کتنے لوگ تھے, کتنی جانیں اس وقت تھیں, اور بچے کتنے لوگ تھے, کشتی میں کتنے لوگ آئے تھے, 8 جانیں, اور اس وقت بھی کروڑوں کے حساب سے, خربوں کے حساب سے لوگ تھے, مگر بچے کتنے تھے, 8 جانیں. آج بھی اسی طرح ہی ہے. آج بھی ہم اوپر سے تو خدا کے لوگ ہیں, ہم اوپر سے تو خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں, مگر ہم جو ہے وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے. ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ہم اپنے خدا کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا کو بھی ہم کہتے ہیں اسی بڑے خدا پرست ہیں. ساڈے گھر جڑے نے وہ خدا گھر دے نال گھر نے, اسی خدا پرست لوگ ہیں. ہم خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جو خدا سے ڈرتے ہیں خدا انہیں اپنی حفاظت میں رکھے, اور جو خدا سے نہیں ڈرتے یا خدا کے پاس نہیں آتے ان کے لیے ضرور دعا کیا کریں, تاکہ وہ بھی خدا کے قدموں میں آئیں اور خدا سے برکت پائیں. بلعام کی طرح نہ بنیں کہ ہم بلعام کی طرح بنیں, ہم خدا ہمیں منع بھی کرے اور ہم پھر بھی خدا سے پوچھے خداوند میں چاہنا کہ مجھے جان دے, کیونکہ لالچ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ کامیابی نہیں آتی. لالچ سے باہر نکلیں اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں. جب خدا کے ساتھ جڑیں گے تو پھر برکت پائیں گے. اینول ہارویسٹ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو.